नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़वजदा अब्दम मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा क़ाल लहु मूसा हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमत रुश्दा क़ाल इन्नका लन तस्ततिय्य मइय सब्रा व कैफ़ तस्बिरु अला मा लम तुहित बिही खुबरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। आमीन या रब्बल आलमीन। ये जिस मज़मून पर हमारी गुफ्तगू चल रही है कि तज़किया नफ्स के हवाले से जो तसव्वुफ़ में मुख्तलिफ़ तसव्वुरात आए हैं, इस पर जो हमारी गुफ्तगू हुई है, इस पिछली दफ़ा हमने खिज़र का ज़िक्र किया था और खिज़र का जो ज़िक्र कुरान मजीद में आया है वो आया है सूरह काफ़ में कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक सफ़र किया और उस सफ़र में उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई। ये सफ़र स्पेशली उसी से मुलाकात के लिए हुआ था, कोई हादसा नहीं था। एक अल्लाह के तदबीर और मंसूबे के मुताबिक वो मुलाकात करवाई गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को स्पेशली भेजा गया उन साहब से मुलाकात करवाने के लिए, और जब वो मुलाकात हो गई तो उसके बाद की उनकी फिर गुफ्तगू है, कुछ वाक़यात हैं जो कुरान मजीद में बयान हुए हैं। सूरह काफ़ का हवाले से एक बात बहुत मशहूर है और इस ज़माने में और भी ज़्यादा मशहूर की गई है कि जो फितना आएगा, बहुत बड़ा फितना होगा, दज्जाल का फितना होगा, उससे पनाह का ज़रिया सूरह काफ़ है। और बड़ी अजीब बात ये हुई है कि उस पनाह को लोगों ने हमेशा असहाबे काफ़ के साथ जोड़ दिया है कि इन्हीं दज्जाल से बचने की जो स्ट्रेटजी थी हो सकती है वो वही हो सकती है जो असहाबे काफ़ की थी। हालांकि सूरह काफ़ में जो मुख्तलिफ़ वाक़यात बयान हुए हैं उनमें से एक वाक़या है जिसे असहाबे काफ़ का वाक़या कहें। वहाँ और भी वाक़यात बयान हुए हैं जिनमें से एक वाक़या ये है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पेश आया। तो इनमें से कोई भी रंग हो सकता है दज्जाल का। एक रंग वो है जिससे असहाबे काफ़ को साहब का पेश आया, और एक रंग ये है कि जिसका जो ख़ास तौर पे बिल्कुल दरमियान में ज़िक्र है, और ये दोनों तरफ नेक शख्सियात हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी, वो तो आपको मालूम है, नबी हैं, रसूल हैं, और जिनसे मुलाकात कराई गई है वो अल्लाह के बंदों में से एक बंदा है। और लेकिन इसी के अंदर कुछ है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिस दज्जाल ने अब आना है वो दकियानूस की सूरत में नहीं आएगा कि असहाबे काफ़ बनकर उससे, वो फिर दज्जाल क्या, दकियानूस है तो फिर दज्जाल कहाँ है? वो आपको ट्रंप से क्या दजल है? वो तो साफ मालूम है कि क्या चीज़ है। मोदी से किसी को क्या दजल होगा? दजल और फरेब तो वहाँ से होगा ना। धोखा कहाँ से खाएंगे आप कि जिसे नेक समझ रहे हो वो अंदर से नेक ना हो, उसकी चमड़ी सफ़ेद हो अंदर से काला हो, दिखता बड़ा अट्रैक्टिव हो अंदर सफाक जालिम दिल रखता हो। दजल तो ये होता है ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, दजल तो ये है। फरेब है, एक बहरूप है जो किसी ने भरा हुआ हो, तो दजल तो इस शय को कहते हैं। तो दज्जाल तो वो शख्स है कि जिसका फेस कुछ और होगा, हकीकत कुछ और होगी, और फेस उसका बड़ा मनमोहन होगा, फेस उसका बहुत अच्छा होगा, फेस उसका दिलावेज होगा, फेस उसका अट्रैक्टिव होगा, नेकी वाला होगा, मसीहा बन के आएगा भाई। बज़ाहिर वो जुल्म के खिलाफ आएगा और अंदर से वो खुद बहुत बड़ा एक नया जुल्म तौहीद की सतह पर, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, खुद रब बनकर आ रहा होगा, एक नई तरह का जुल्म लेके आ रहा होगा। बहरहाल इसमें मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो जो जिस दज्जाल ने आना है, और मेरा खदशा या ख़तरा ये है कि वो लिबास खिज़र में आएगा, तो थोड़ा सा खिज़र के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं कि वो उनकी हकीकत क्या है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी मुलाकात हुई, वो जब वहाँ पे पहुँचे, उस पर अल्लाह ताला का तबसरा ये है, फ़वजदा अब्दम मिन इबादिना। उन दोनों ने, हज़रत मूसा और उनके साथी जो थे, यूशा इब्न नून थे या जो भी उनके साथ थे,
ان دونوں نے پایا عبدن من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو، آتیناہ رحمتم من عندنا، یہ جو بندہ تھا اس کو ہم نے اپنے پاس سے خصوصی رحمت بھی دے رکھی تھی، اس پر بڑا رحم کیا ہوا تھا ہم نے، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور اس کو ہم نے اپنے پاس سے خصوصی علم بھی دیا ہوا تھا، تکوینی امور کی انجام دہی کا علم۔ یہ اسباب کی سطح کی بات نہیں ہے، یہ تشریعی دنیا کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے عالم واقعہ کی بات نہیں ہے، یہ اس کے پیچھے جو تکوینی چیز ہو رہی ہوتی ہے۔ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بلب روشن ہوا ہے تو ہم نے بٹن دبایا، کاز اینڈ افیکٹ۔ تو یہ دنیا کی سطح پہ تو جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے نا، ہر شے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی علت ہوتی ہے جس سے وہ وقوع پذیر ہو رہا ہوتا ہے، یہ اسباب کی سطح ہے۔ اس کے نیچے ایک لیول اور بھی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ کینسر سے مر گیا، آپریشن سے مر گیا، ایکسیڈنٹ سے مر گیا، چھت سے گرا مر گیا، ہمیں یہ نظر آ رہا ہوتا ہے، یہی سبب ہے کسی کے مرنے کا۔ لیکن وہ پیچھے جو کہانی چل رہی ہوتی ہے، وہ کوئی اس کو کوئی دھکا دے رہا ہوتا ہے، کسی نے اس کے کسی سیل کے اندر کوئی خرابی پیدا کی ہوتی ہے تو اسے وہ بیماری لگی ہوتی ہے، وہ ہمیں نہیں دکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ اس پروسیس کو سٹارٹ کرنے والی شخصیت ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، وہ تکوینی سطح ہے۔ وہ کوئی فرشتہ ہے، کوئی بندہ ہے اللہ کی طرف سے مامور ہے کہ جو ہمارے لیے ایکسیڈنٹ ہوا، اس کی نظر میں اس نے پورا پلان کر کے وہ سارا واقعہ جو ہے وہاں پہ کیا ہے۔ تو یہ ہے وہ شخصیت، یہ علم لدنی ہے جسے لوگوں نے بنا لیا ہے۔ یہ اصل میں یہ چیز ہے کہ اس کے پاس وہ خاص علم ہے، تکوین کا علم ہے، اللہ کی طرف سے امور تکوینیہ پر فائز ہے۔ قال لہ موسیٰ، اب موسیٰ علیہ السلام، جیسے کہ دیکھیے جو بھی رسول ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنی یہ جو بھی خفیہ حکومت ہے نا جو نظر نہیں آتی، اس کو دکھاتا ہے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیسے نافذ ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم کو بھی دکھائی، کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اسی طرح ہم دکھائے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی جو ملک جو بادشاہی ہے اللہ کی، وہ مجھے اور آپ کو نظر نہیں آئی لیکن ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی۔ تو انبیاء کو یہ خاص طور پر دکھایا جاتا ہے کہ اللہ کا تدبیر امر کیسی ہوتی ہے، حکم کیسے نافذ ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کو بھی وہ سارا جو ہے وہ جو چین آف کمانڈ ہے اس کی ایک کڑی سے ملاقات کروائی گئی۔ وہ جو جتنی بھی ہو رہی ہے نا بادشاہی اللہ کی نافذ ہو رہی ہے، اس میں ایک سطح کا کوئی بھی لیول تھا، کیڈر تھا، وہ ڈی سی کا لیول تھا یا گورنر کا لیول تھا، کوئی لیول تھا جس لیول کے ایک بندے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کرائی گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، قال لہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، میں تمہاری پیروی کر سکتا ہوں کہ آپ مجھے سکھا دو وہ شے کہ جو آپ کو ہدایت میں سے سکھائی گئی ہے۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، اس نے پہلی ہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہی، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، آپ استطاعت ہی نہیں رکھتے کہ میرے ساتھ صبر کر سکتے۔ اصل میں دیکھیں ڈیوٹیز مختلف ہیں نا، اب جن انسان کے ساتھ صبر نہیں کر سکتا، مجھے اور آپ کو کسی جن کے ساتھ بھیج دیا جائے تو ہم اس کے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو ہم فرشتہ بہت اچھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، لیکن ہمیں کسی فرشتے کے ساتھ پکا رکھ دیں تو ہم تو کہیں گے یار کوئی شیطانی مل جائے تو اچھا ہے، کم از کم کوئی تھوڑا بہت لائٹ موڈ، وہ تو بڑا سیریس آدمی ہے، نہ وہ اس میں کوئی ہنسی کھیل ہے نہ کچھ ہے۔ تو اپنا اپنا مزاج ہے، اپنے اپنے معاملات ہیں، انسان عادی ہے عالم اسباب کا۔ تو یہ جب سارے پوشیدہ حقائق اس کے اوپر عیاں ہو جائیں تو وہ پھر یعنی اس وقت جو اس کا ظرف ہے، ظرف ذہنی، وہ اس میں سما نہیں سکتی وہ بات، وہ اس کی بس سے باہر ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کسی نے جا کے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا جی کہ مجھے ذرا آپ یہ مختلف پرندوں کی اور یہ جو حیوانات ہیں ان کی بولی سکھا دیں۔ انہوں نے کہا یہ علم تمہیں فائدہ نہیں دے گا، اس کا تمہیں بڑا نقصان ہوگا۔ تو بہرحال وہ تو ایک لمبا واقعہ میں سنا نہیں سکتا، لیکن یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ سارے علوم جو ہیں، علم بڑی اچھی شے ہے لیکن سارے علوم انسان کو فائدہ نہیں دیتے، بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمارے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں، نقصان دہ ہوں گی۔ تو اس بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ جناب آپ میرے ساتھ زیادہ عرصہ صبر نہیں کر سکتے، میرے بڑے الٹے سیدھے کام ہیں اور وہ میری جاب ہی یہی ہے، لیکن یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اچھا ویسے یہ جتنے بھی خفیہ والے ہوتے ہیں نا، ان کو اپنے بارے میں زوم یہی ہوتا ہے، یہ ایک خضری کا مسئلہ نہیں ہے، سارے خفیہ والوں کا یہی معاملہ ہوتا ہے، اسپیشل برانچ والے ہوں یا کوئی اور ہوں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں نا، یہ کسی دوسرے کی بس نہیں ہے، اس کا ظرف ہی نہیں ہے کہ یہ اس کا تحمل کر سکے۔ اب ظاہر ہے جناب وہ کہیں ریل ٹکرا دی، کہیں پتہ نہیں کیا، کہیں فسادات کرا دیے، اس کے پیچھے ان کی کیا کیا پلاننگیں ہوتی ہیں، کہیں 9/11 کرا دیا،
یہ عام آدمی کے بس کی بات تو نہیں ہے نا، یہ تو خضر ہی کر سکتے ہیں. تو اب یہ ہے وہ دجل، آپ سمجھیے نا، یہ جو اللہ کی طرف سے مامور ہے اس کام پر، وہ یہ کرے تو وہ تو اللہ نے اسے آرڈر کیا نا. میں اور آپ اٹھ کے ایسا کوئی کام کر دیں کہ اس کا الٹیمیٹلی جا کے یہ فائدہ ہوگا، یہ ہمارا اختیار نہیں ہے. یہ ایک فریب میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں. تو یہ ہمارے یعنی اب آپ کو لگا نا، پتہ لگا کہاں سے نکلے گا دجال، جہاں پہ یہ سوچیں پہلے سے پائی جاتی ہیں. تبھی وہ ایک دفعہ کعبے کی چھت پر چڑھ کے اللہ اکبر کہہ کے پھر آئین کو پاؤں تلے روند کے پھر بھی کہتے ہیں ہمیں بڑا اضطراب ہے جناب، آپ نے اس کو کیوں پھانسی دے دی، کیونکہ ہم تو اس کام پر مامور ہیں جس کو چاہیں رگڑیں. یہ خضر صاحب جو ہے نا، یہ کام، وہ خضری کام سارے یہ ان کے ذمہ، تو یہ سارے خفیہ والوں کا یہی ہے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور تم صبر کیسے کر سکتے ہو جس شے کے بارے میں تمہیں خبر ہی نہیں ہے. یعنی تمہارے ان حواس کی گرفت میں آ ہی نہیں سکتی، جو میرے کام ہے وہ تم صبر کر ہی نہیں سکتے ان کے اوپر. قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے. وَلَا عَاصِي لَكَ أَمْرًا، میں آپ کو ڈس اوبے نہیں کروں گا، میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. فن تلک، اچھا جی مائدہ ہو گیا، چل پڑے، ساتھ چلے. حتیٰ اذا رکبا فی السفینہ، یہاں تک کہ دونوں ایک کشتی پہ سوار ہوئے. فخرقھا، اس نے توڑ دی، وہ اس نے کشتی جو ہے اس کو جو ہے وہ مطلب کوئی تختہ شخصہ توڑ، کوئی ڈنڈ ڈال دیا، کوئی اس کا نقصان کر دیا. قال خرقتھا لتغرق اہلھا، موسیٰ علیہ السلام وہ کہا تو نے یہ کشتی پھاڑ دی تاکہ تو جو اس پہ اوپر بیٹھے ہوئے مسافر ہیں سب کو غرق کرے گا. تو لقد جئت شیئا امرا، تو نے تو بڑا عجیب کام کیا ہے، بڑے غلط کام کیا جو تو نے کیا ہے. اب دیکھیں اس میں سبق کیا ہے، کرتا سب کچھ اللہ ہی ہے. یہ جو کچھ فرعون بھی کر رہا تھا نا، وہ بھی اللہ کی مرضی سے باہر نہیں ہے، اللہ کی منشا سے باہر نہیں ہے. پتا بھی اللہ کے اذن کے بغیر جنبش نہیں کرتا. جو کچھ بھی دنیا میں جو مودی کر رہا ہے، جو بش کر رہا ہے، ٹرمپ کر رہا ہے، وہ سب کے سب اللہ ہی کے اذن سے ہو رہا ہے. میرا کام کیا ہے؟ موسیٰ کا کام جو تھا، جس نے غلط کیا اسے کہو تو نے غلط کیا. اپنی اپنی ڈیوٹی ہے نا. خضر کی ڈیوٹی وہ ہے جو کشتی پھاڑو، جو کرو، بندہ مارو. موسیٰ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جو غلط کام ہے اسے غلط کہو. وہ اسی لیے ہمارے ایک مولوی صاحب اللہ تعالیٰ سے بڑے خفا ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ حسین کو تو نے مارا ہے، خامخواہ یزید کے متھے لگا رہے سارے. وہ کہ غور شاہی ہے کہ کیا بلا ہے، جو وہ ایک کوئی فوت ہو گیا کہ زندہ ہے پتہ نہیں. اس نے تو اس پہ بڑا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ گلے شکوے کیے. گلے شکوے بڑی غصے والے گلے شکوے، وہ علامہ اقبال والا جواب شکوہ نہیں، مطلب وہ واقعی والے شکوے کیے ہیں. تو بہرحال جو سمجھ جائے اس لیول پہ جا کے پھر وہ اللہ پہ غصہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے. یہ ساری پلاننگ اللہ کی ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے کوئی بھی اللہ کے قدرت سے باہر نہیں ہے. تو ہمیں اللہ نے شریعت کا پابند کیا ہے، جو غلط کرے گا ہم اسے غلط کہیں. اس میں ہماری نجات ہے. اس میں ہم اپنے امتحان میں جو ڈیوٹی ہمیں تفویض کی گئی تھی اس میں ہم پورے اتریں گے. وہ بڑا پیارا ویسے منظر ہے جو اس نے نا دنیا کو ایک سٹیج سے تعبیر کیا. وہ جو رائٹر ہے انگلش، کیا نا، شیکسپیئر ہے، اس نے جو ہے نا بڑا یہ صحیح ہے. بس جب سٹیج ہے، ڈرامہ ہے، تو اس ڈرامے میں اپنا اپنا رول ہے. چوکیدار کا اپنا ہے، چپراسی کا اپنا ہے، بادشاہ کا اپنا ہے. اور جس نے اپنا رول اچھا پلے کیا وہ اچھا، اس نے اچھا پرفارم کر لیا، وہ ایوارڈ ملے گا اسے. جس نے اپنا رول اچھا پلے نہیں کیا تو وہ نقصان میں جائے گا. بادشاہ ہو سکتا ہے اسے ایوارڈ نہ ملے، چپراسی کو مل جائے، کیونکہ اس نے اپنا رول صحیح پلے کیا. تو میرا رول اور جو ہے نا خضر کا رول، اس کا فرق ہمیں معلوم ہونا چاہیے. یہ چیزیں کلیئر ہونی چاہیے. مجھے کیا ڈیوٹی دی گئی ہے جو میں نے پرفارم کرنی ہے، اور کیا ڈیوٹی خضر کی ہے جو اس نے پرفارم کرنی ہے. تو کوے کو ہنس کے چال چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنی چال چلے جو اس کو جس پہ اپوائنٹ کیا گیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام، وہ تو غیرت جو ہوتی ہے رسول کی، انہوں نے کہا یہ کیا کیا تو یہ جو ہے وہ بندے مارنا چاہتا ہے. قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، تو اس نے کہا کہ میں نے کہہ نہیں دیا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. قال لا تؤاخذنی بما نسیت، موسیٰ علیہ السلام نے کوئی زیادہ معذرت شاذت نہیں پیش کی. انہوں نے کہا مجھ سے مواخذہ نہ کرو اس بات پر جو میں بھول گیا ہوں. بھول گیا، نسیان ہو گیا، مجھے یاد ہی نہیں رہے. وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي يُسْرًا، اور میرے معاملے میں زیادہ سختی نہ کرنا. یعنی بالکل سیدھی سیدھی بات ہے، ہاتھ ہولا رکھو. میری اپنی دنیا ہے، تمہاری اپنی دنیا ہے، تو اپنے معیار پر مجھے نہ پرکھو.
میرے معاملے میں ذرا اتنی سختی کا معاملہ نہ کرنا۔ فن طلقہ، پھر چل پڑے، حتیٰ اذا لقیا غلامن، یہاں تک کہ جب ان دونوں نے ملاقات کی ایک لڑکے سے، فقتلہ، اس نے اس کو قتل کر دیا۔ قالا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا تو نے ایک جان مار دی بغیر کسی بدلے کے، بغیر کسی وجہ کے، بے سبب، یعنی وہ قاتل نہیں ہے، وہ یعنی بالکل بے گناہ تم نے اس کو قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، تم نے بڑا منکر کام کیا ہے، بڑے گناہ کا کام کیا ہے، جس سے طبیعت انکار کرتی ہے، تم نے ایسا کام کیا ہے۔ قالا الم اقل لک، اب اس نے براہ راست موسیٰ علیہ السلام سے کہا، پہلے تو کہا تھا نا الم اقل، میں نے کہہ نہیں دیا تھا، اب اس نے میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تو ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا۔ قالا ان سألتک عن شیء بعدہا، حضرت موسیٰ نے کہا اب اگر میں تجھ سے کسی چیز کا سوال کروں نا، فلا تصاحبنی، تو مجھے اپنی کمپنی نہ دینا، قد بلغت من لدنی عذرا، میری طرف سے عذر جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے، اب مجھے معذرت کی کوئی وہ جو ہے نا مزید عذر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ فن طلقہ، پھر چل پڑے، حتیٰ اذا اتیا، یہاں تک کہ وہ پہنچے اہل قریہ، ایک بستی والوں کے پاس، استطعما اہلہا، وہاں کے رہنے والوں سے انہوں نے کھانا مانگا، بھوکے تھے، کھانا مانگا، خضر نہیں مانگا ہوگا یا جس نے بھی مانگا، ان یضیفوہما، چاہا ان سے کہ وہ ان کی ضیافت کریں، انہیں کھانا کھلائیں، فوجدا فیہا جدارا فابوا ان یضیفوہما، تو ان بستی والوں نے انکار کر دیا کہ ان کی ضیافت کریں، مطلب ان کو کھانا کھلانے سے وہ مکر گئے، انہوں نے کہا جاؤ اپنا رستہ لو۔ فوجدا فیہا جدارا، تو دونوں نے پائی وہاں پہ ایک دیوار، یرید ان ینقض، جو گرا چاہتی تھی، فاقامہ، اس نے سیدھی کر دی بغیر اجرت لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ نیکی بھی بے مقصد نیکی معلوم ہوئی کہ بھئی یہ کیا نیکی کی ہے آپ نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر تو چاہتا تو اس پہ اجرت لے سکتے تھے، مزدورین خبیثوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا، تو نے مفت میں ان کی دیوار سیدھی کر دی، اس کے بدلے میں ہم ان سے پیسے لے سکتے تھے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، اس نے کہا بس میرے اور آپ کے درمیان یہ فراق ہے، اب جدائی ہے، اپنا اپنا رستہ ہے، آپ اپنے رستے پہ چلو، میں اپنے رستے پہ چلوں۔ اس کے بعد اس نے بتا دیا یہ سارا کچھ میں نے کیوں کیا۔ میرا اس وقت کا موضوع یہ نہیں ہے، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فرشتے ہم سے بہت زیادہ نیک لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرشتوں کو فالو کرنے کا نہیں کہا کہ ان سے زیادہ نیک بن جانا۔ یہ حضرت خضر بھی بہت نیک آدمی ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ پاک باز شاید ہوئے ہوں، لیکن یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے ان کو فالو کرنا ہے، اسی لیے ھذا فراق بینی و بینک، وہاں سے جدائی ہو گئی۔ بس وہ ایک کام ہے، معلوم ہونا چاہیے، ایک پہلو ہے، کسی اور لوگوں کے کرنے کا کام ہے، ہمارے کرنے کا کام نہیں ہے، لیکن وہ پتہ ہونا چاہیے یہ بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یوں بھی اپنے کام کر رہا ہوتا ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمیں اس کام کے لیے نہیں بھرتی کیا گیا، ہمیں فائر فائٹنگ کے لیے رکھا گیا ہے، پانی ڈھونے کے لیے نہیں رکھا گیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے گیس سپلائی کے لیے نہیں رکھا ہے، ہمیں آگ بجھانے کے لیے رکھا ہے، جو جس کا کام اس کو ساجے، ہمیں جس کام کے لیے رکھا ہے ہم نے وہ کام کرنا ہے، تو وہ کام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اور وہ جو دوسرا کام ہے وہ کتبوں والا، غوثوں والا، وہ سارا جو بھی ہوتا ہے نا، وہ آپ سنتے رہتے ہوتے ہیں، وہ خضروں کا کام ہے، وہ کریں، ہمارا وہ کام نہیں ہے بھائی، اس کی تمنا کرنا، اس کے پیچھے پڑنا، یہ ایک بالکل غلط تصور ہے، یہ صحیح تصور ہی نہیں ہے، یہ اپنی ڈیوٹی سے فرار ہے، اپنے مقام کو نہ پہچاننا ہے۔ تو بہرحال اس کے حوالے سے تو میں نے اتنی بات آپ کے سامنے رکھنی تھی تاکہ ایک کردار ہے جو آپ کے سمجھ میں آ جائے، اور مستقبل میں آپ دیکھیے گا کہ جب وہ دجال آئے گا تو وہ یہ کریکٹر وہ ہے کہ جس میں اس کی ساری باتیں فٹ ہو جائیں گی، کیونکہ وہ امور تکوینیہ سر انجام دے رہا ہوگا۔ اب جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، میں نے پچھلی دفعہ آپ سے کہا تھا کہ تو انہی موضوعات سے ملتی جلتی احادیث ہیں، اور یہ مجھے خوش قسمتی سے ایک ہی جگہ پہ اکٹھی مل گئی تھی، ویسے تو یہ اس سے زیادہ ہیں، بعد میں نے جب دیکھا تھا ان ابواب میں بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ کہ اس موضوع کی تقریباً جتنی بھی ضروری احادیث تھیں وہ ایک کتاب میں جمع کر دی گئی تھی۔ یہ کتاب پہلی دفعہ مجھے جب میں قرآن کالج میں تھا کوئی 1988-89 میں، تو اس وقت پڑھنے کا موقع ملا تھا، اور دوسری دفعہ یہ میں نے پڑھی تھی 2002-03 کے آس پاس۔ اور مزے کی بات یہ کتاب پڑھنا بہت مشکل کام ہے، اس کی زبان، اس کا انداز، جو مصنف ہیں اس کے وہ بہت ہی تیکھا انداز، اور بہت ہی ایسا تنقیدی انداز ہے کہ آپ 4 صفحے پڑھ کے تو طبیعت بند ہو جاتی ہے، یعنی اپنے مخالف کے خلاف بہت ہی جسے کہتے ہیں نا
इन्नका लन तस्ततिया माइया सबरा, वो कैफियत है इस किताब की। और किताब लिखी है एक बरेलवी ने, और लिखी है बुनियादी तौर पर तबलीगी जमात के ख़िलाफ़, और तबलीगी जमात को ब्रैकेट किया है ये जो सऊदी अरब और ये जो क्या वो जिसे नजदी तहरीक कहते हैं, वो सारा उनका वो बैकग्राउंड अगर आपके जहन में हो तो। बहरहाल मैंने बहुत ही दांत पीसते हुए सारी किताब पढ़ ली थी, तो उसके आखिर में ये एक चैप्टर है जिसमें वो अहादीस है, वो सारी मुझे मिल गई, तो उसने तो अपने मानी निकाले हुए थे। लेकिन ये कि जो मजमून हमारे पेश नज़र है इसके एतबार से, अहादीस तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना, अब कुरान के कोई गलत मानी कर ले तो हम आयत को तो नहीं छोड़ सकते। इसी तरह हदीस का कोई किसी जगह पे गलत इंतबाक कर दे तो वो हदीस तो गलत नहीं हो जाएगी, वो तो अपनी जगह पे एक मजमून लेके आई हुई है, उस मजमून को समझने की ज़रूरत होती है। अब आए सर जी, पहली हदीस ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से इमाम बुखारी ने ये हदीस नकल की है कि एक दिन हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम और यमन के लिए दुआ फरमाई, जिसके अल्फाज ये हैं। अब ये वो मशहूर, आपको मालूम है ना, वो यमन के लिए दुआ की, वहाँ पे कोई नजदी बैठा हुआ था, उसने कहा जी हमारा नजद, हुज़ूर ने मुंह मोड़ लिया, फिर दूसरी दफ़ा कहा, फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे जो है ना वो चेहरा अनवर फेर लिया, फिर तीसरी दफ़ा हुज़ूर ने कहा यमन और इस शाम की बरकत हो, तो उसने जब फिर कहा हमारा नजद, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नजद से तो शैतान का सींग निकलेगा, यानी नजद फितनों की जगह है। और नजद के बारे में ये तो अब हदीस ऐसे सब मानते हैं, सऊदी भी मानते हैं, इराकी भी मानते हैं, सब मानते हैं इसको, और बरेलवी भी मानते हैं, वाबी भी मानते हैं, देवबंदी भी, ज़ाहिर है बुखारी शरीफ की हदीस है। तो फिर आगे इनकी नज़र में, ये जो जिन्होंने ये किताब मुरतब की है, इनकी नज़र में नजद वो है जो रियाज और ये जो सारे इलाका है ये नजद है। और आप अगर किसी सऊदी आलम से पूछें, किसी अहले हदीस आलम से पूछें, तो नजद इराक़ में वाक़या होगा। तो असल में नजद तो उभरी हुई जगह को कहते हैं, जैसे कुरान मजीद में भी आया नजदैन, तो नजदैन उभरी हुई, जो मतलब थोड़ा उबार। तो ये जो पूरा इलाका है ना, सऊदी अरब का जो भी रियाज वगैरह भी उसमें शामिल है और इराक़ तक चला जाता है, ये सारा इलाका नजद का इलाका है। न सिर्फ उसे सऊदी अरब के साथ खास करना चाहिए, ना उसे इराक़ के साथ खास करना चाहिए, ये पूरे का पूरा इलाका वो है जो नजद का इलाका है। और इसके बारे में ये जान लीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी यहाँ मसाइल रहे हैं, और वो शख्स के जिसने हुजूर से फरमाया था ना, ए दिल या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदल करो, तो उस शख्स के बारे में भी ये कहा जाता है कि वो नजद ही का रहने वाला था। और नबी सल्लल्लाहु, इसमें बहुत सारी हदीस वो हैं कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही थी, चूँकि उसके बारे में कहा गया इसे कत्ल न कर दूँ, एक साहबी ने कहा मैं इसे कत्ल न कर दूँ, हुजूर ने फरमाया कि नहीं, इसकी पुश्त से, इसकी नस्ल से क़यामत तक ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे जो इस जैसा रवैया रखेंगे। यानी अच्छा, ये अब आप समझ लीजिए कि जो लोग कहते हैं ना गुस्ताख, उसके पीछे फ़िलासफ़ी क्या है। यानी एक ऐसा बेअदब शख्स जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदल करने का तकाजा कर दिया, मुतालबा कर दिया, तो ऐसे लोग हर दौर में पैदा होते रहेंगे। अच्छा, ये वो हदीसें हैं असल में सारी की सारी, जिनको लेकर हमारे ताहिरुल कादरी साहब ने एक पूरी किताब मुरतब कर दी है अभी, वो ख्वारिज वाली, ये जो उन्होंने नया एक निसाब भी बनाया ना, वो कनाडा में बैठ के जो किताबें लिखी हैं, तो इन हदीसों पर उन्होंने एक पूरा थीसिस, वो काउंटर नरेटिव वाला बिल्ड कर दिया। उन्होंने सारी जादी तहरीकों को, इकामत दीन की तहरीकों को, सबको ख्वारिज बना के इन हदीसों के साथ फिट कर दिया। ज़ाहिर इन साहब ने, जिनकी मैं किताब का हवाला दे रहा हूँ, उन्होंने तबलीगी जमात तक पहुँचाई थी बात, तो इन्होंने फिर उससे आगे बढ़ाकर तो तमाम सारे समझ लीजिए कि जितनी भी जादी कोशिशें हो रही हैं, उन सबको उसी ए दिल या मोहम्मद वाले के ज़ैल में रखकर सबको ख्वारिज बना के पेश कर दिया है। इनकी ज़रा मैं आपको तशरीह सुना दूँ, उससे ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पढ़ना कितना मुश्किल है। कि कहते हैं आमतौर पर कर्नु शैतान का तर्जमा शैतान की सींग किया जाता है, लेकिन देवबंद के मिसबाहुल लुगात में इसका तर्जमा शैतान की राय का पाबंद भी किया गया है। वो कहते हैं कि उन्होंने इसका एक तर्जमा ये किया, शैतान का सींग ना भी हो, जो शैतान की राय का पाबंद है, उसकी राय पे चलने वाला है, तो वो भी गोया कर्नुश शैतान ही है। बहरहाल इस हदीस से मालूम हुआ कि नजद खैर व बरकत की जगह नहीं बल्कि फितना और शर की जगह है, क्योंकि रहमतुल्लिल आलमीन की दुआएं खैर मालूम हो जाने के मानी ये हैं
کہ ہمیشہ کے لیے اس خطے پر شقاوت اور بدبختی کی مہر لگ گئی، اب وہاں سے کسی خیر کی توقع رکھنا تقدیر الہی سے جنگ کرنا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ وہاں کی خاک سے کوئی ایسا شخص ضرور اٹھے گا جو شیطان کی رائے کا پابند ہوگا، یا جس طرح سورج کی پھیل جانے والی پہلی کرن کو کرن الشمس کہتے ہیں، اسی طرح شیطان کا فتنہ بھی وہاں سے سارے جہان میں پھیل جائے گا۔ اشارہ محسوس یہ ہے کہ نجد و حجاز کا اٹلس سامنے رکھیے تو آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا کہ نجد کا علاقہ مدینہ منورہ کے بالکل مشرقی سمت میں واقع ہے۔ مدینہ سے سرکار مدینہ نے جن الفاظ میں اس سمت کی طرف اشارے کیے ہیں وہ ایک وفادار مومن کو چونکا دینے کے لیے کافی ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نگاہ رسالت پناہ میں نجد کا فتنہ امت کے لیے کس درجے ہولناک اور ایمان شکن تھا۔ بہرحال یہ ساری انہوں نے جو بھی اپنی ایک وہ اس پر تشریحات کی ہیں، اس میں ایک دوسری حدیث میں بھی یہی جو مضمون آیا ہوا ہے، اور اسی میں ایک انہوں نے حدیث جو ہے نقل کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، یہ مسلم شریف میں آئی ہوئی ہے، کہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ فتنہ یہاں سے اٹھے گا، فتنہ یہاں سے اٹھے گا، فتنہ یہاں سے اٹھے گا، جہاں سے شیطان کی سینگ نکلے گی، یعنی وہی اسی علاقے کی طرف۔ اور پھر انہی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مسلم شریف میں ایک اور روایت نقل کی گئی ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حرم سے باہر تشریف لائے اور مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کفر کا مرکز یہاں ہے جہاں سے شیطان کی سینگ نکلے گی۔ اب اصل میں نے جس کے لیے یہ انتخاب کیا تھا اب وہ حدیث ہے، اور یہ حدیث اس کا مضمون بڑا عجیب ہے، یہ ذرا اس کو سمجھ لیجئے۔ فرمایا کہ کچھ لوگ مشرق کی سمت سے ظاہر ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتے ہیں، پھر وہ دین میں پلٹ کر نہیں آئیں گے یہاں تک کہ تیر اپنے کمان کی طرف لوٹ آئے۔ ان کی خاص علامت سر منڈانا ہوگی۔ اچھا، یہ جو بات یہاں مثال دی گئی ہے، یعنی تیر جب نکل جاتا ہے تو واپس تو نہیں آتا ہے، یعنی یہ وہ مثال ہے جیسے اسے کہتے ہیں تعلیق بالمحال، یعنی اس چیز کے ساتھ کسی شے کو جوڑ دینا جو ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمارے محاورے میں کہتے ہیں نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی۔ اور قرآن مجید نے ایک محاورہ بیان کیا ہے کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتے حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے، یعنی نہ کبھی سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر سکتا ہے، نہ وہ کبھی جنت میں جا سکتے ہیں۔ اور اس حدیث میں کہا گیا کہ وہ تیر کمان سے جو نکل گیا ہو، جیسے وہ واپس کمان میں نہیں آ سکتا، اسی طرح یہ لوگ واپس دین کی طرف نہیں آ سکتے، حالانکہ قرآن پڑھتے ہوں گے۔ اچھا جی، یہ بھی ایک اور روایت میں اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں، کچھ لوگ مشرق کی سمت سے ظاہر ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ جب ان کا ایک گروہ ختم ہو جائے گا تو وہیں سے دوسرا گروہ جنم لے گا، یہاں تک کہ ان کا آخری دستہ دجال کے ساتھ اٹھے گا۔ یہ دنیا داروں کی بات نہیں ہے، یہ قرآن پڑھنے والوں کی بات ہے، یعنی ان کا خاص وصف یہ ہوگا کہ قرآن پڑھنے والے ہوں گے، لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اور جب دجال آئے گا تو یہ لوگ سارے پھر ان کا آخری دستہ وہ ہوگا جو دجال کے ساتھ نکلے گا۔ اچھا، یہ مشکات شریف میں حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور حضور مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ ذوالخویسرہ نام کا ایک شخص جو قبیلہ بنی تمیم کا رہنے والا تھا آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول انصاف کرو۔ حضور نے فرمایا، افسوس تیری جسارت پر، میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ اگر میں انصاف نہیں کرتا تو تو خائب و خاسر ہو چکا ہوتا۔ حضرت عمر سے جب نہیں رہا گیا تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ حضور نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، یہ اکیلا نہیں ہے، اس کے بہت سے ساتھی ہیں جن کی نمازوں اور جن کے روزوں کو دیکھ کر تم اپنی نمازوں اور روزوں کو حقیر سمجھو گے۔
اصل میں نے اس حصے کے لیے آپ کو سنایا ہے، اسے دوبارہ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بہت سے ساتھی ہیں جن کی نمازوں اور جن کے روزوں کو دیکھ کر تم اپنی نمازوں اور روزوں کو حقیر سمجھو گے۔ یعنی بہت سے لوگوں کے اعمال ایسے ہوں گے کہ ان کے اعمال کو دیکھ کر اپنے اعمال انسان کو کم معلوم۔ یہ کس کو کہا گیا ہے؟ حضرت عمر کو کہا گیا ہے کہ تمہیں اپنے اعمال حقیر اور کمتر معلوم ہوں گے، یعنی وہ اتنے اچھے طریقے سے عمل کرنے والے ہوں گے، ان کو نماز پڑھتے دیکھیں گے آپ تو حیران ہو جائیں گے کہ کتنی خشوع اور خضوع سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان کے روزے کی کیفیت دیکھ کر آپ کو اپنا روزہ کچھ شے ہی نہیں معلوم ہوگا کہ ہم کیا روزہ رکھتے ہیں، روزہ تو یہ لوگ ہیں جو رکھتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کی اس طرح تعریف کی جاتی ہے، وہ ایسے کام کرتے ہیں، ان کے کام میں آپ کو بڑا خلوص بھی نظر آئے گا، کام کے اندر بڑی جسے کہتے ہیں نا وہ خوبصورتی بھی نظر آئے گی، بہت دل لگا کے کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور لگے گا کہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ ایک بات اور بھی ہے، یہ بھی ذرا نکتے کی بات ہے، میں نے صرف ویسے تو کوئی 30 سال ہو گئے دورہ ترجمہ قرآن کراتے ہوئے، 26 سال، لیکن یہ کہ میں نے صرف 2 سال ہو گئے اس بات کو کھول رہا ہوں، اس لیے کھول رہا ہوں کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ منافقین کو ان کے بات کرنے کے ڈھب سے پہچان لیتے ہیں، بلکہ ان کے چہروں سے پہچان لیتے ہیں۔ فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِیمَاهُمْ اور وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِی لَحْنِ الْقَوْلِ، آپ انہیں پہچانتے ہو ان کے چہروں سے اور ان کے بات کرنے کے ڈھب سے انہیں پہچان لیتے ہو۔ اور سورہ توبہ جو سن 9 میں نازل ہوئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَفِي الْمَدِینَةِ نَافَقُوا، مدینہ میں ایسے منافق بھی ہیں مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، جو نفاق میں بڑے گاڑے ہیں، اس کا یعنی بڑے سرکش ہیں۔ مردود کا اصل معنی وہ مرد جیسے ہوتا ہے نا، مرید کا لفظ آتا ہے تو وہ سرکش ہیں مردود، لیکن معنی یہ ہوگا بڑے اسپیشلسٹ قسم کے منافق ہیں، بڑے منجے ہوئے منافق ہیں۔ لا تعلمہم، ہاں کوالیفائڈ ہے، لا تعلمہم، اے نبی آپ انہیں نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتا ہے۔ اب فرق کیا ہوا ہے؟ منافقین کی ایک قسم وہ ہے جو سورہ محمد میں بیان ہوئی ہے، جسے آپ پہچان لیتے ہیں۔ یہ بڑے پہنچے ہوئے منافق ہیں، ان کو آپ نہیں پہچان سکتے، ان کو صرف اللہ پہچانتا ہے۔ انہوں نے نفاق میں بڑی ریاضت کی ہوئی ہے۔ یہ مردو علی النفاق جو ہے نا، بڑے ریاض والے منافق ہیں، ان کو پہچاننا آسان نہیں ہے۔ تو یہ ہر جگہ گھسے ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر لبادہ کس شے کا ہوتا ہے؟ یہ کیوں نہیں پہچانے جا سکتے؟ یہ سب کی نظر میں بہت نیک ہوتے ہیں۔ یہ سامری نیک آدمی تھا نا، تو اس لیے اس نے گمراہ کر لیا بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے۔ اور یہ بلم بن باورہ نیک آدمی تھا نا، آتیناہ من آیاتنا، ہم نے اسے اپنی آیات میں سے عطا کیا ہوا تھا۔ ابو عامر نیک آدمی تھا نا، تو دجال بھی نیک آدمی ہوگا۔ تو اب یہ ان کے نمازوں کو، جن کے روزوں کو دیکھ کر تم اپنی نمازوں اور روزوں کو حقیر سمجھو گے، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، معنی مفہوم عمل زیرو۔ ان ساری ظاہری خوبیوں کے باوجود وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ اصل میں وہ جو پیچھے حدیث پڑھی ہے نا، ان کے ساتھ اب یہ تشریح آ گئی، خود حدیث نے تشریح کر دی، تیر جیسے نکل گیا ہو تو یہ ایسے دین سے نکلے ہوئے، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی ظاہری نیکیوں پر مت جاؤ۔ اب یہ بھی مشکات شریف کی حدیث ہے، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ ایک شخص آیا جس کی آنکھیں دھنسی ہوئی تھیں، پیشانی ابری ہوئی تھی، داڑھی گھنی تھی، دونوں گال پھولے ہوئے تھے، سر منڈا ہوا تھا۔ اس نے زبان تان دراز کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرو۔ حضور نے فرمایا میں ہی نافرمان ہو جاؤں گا تو اللہ کی فرما برداری کون کرے گا؟ یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، آ کے کہتے ہیں جناب آپ کا تزکیہ نہیں ہوا، فلانا شخص جو ہے وہ اس کا باطن ابھی سنورا نہیں ہے۔ تو ایسے نیک لوگ حضور کے دور میں بھی تھے جو آ کے حضور سے کہتے تھے اللہ سے ڈرو۔ یہ آج کے کوئی نئے نویلے ایسے نیک لوگ نہیں ہیں۔ جب قرآن مجید کچھ لوگوں کو کہہ رہے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ،
اپنے آپ کو زیادہ پاک صاف نہ بناؤ، تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مسلمان تو نہیں ہیں، یا یہ یہودی ہیں، یا ایسے نیک لوگ ہیں جن کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، جو آ کے اللہ کے نبی کے صحابیوں کو بھی کہتے ہیں بھائی تم ابھی پورے نیکی کو نہیں پہنچے، اور کبھی کبھی موقع ملے تو حضور سے بھی کہہ دیتے ہیں۔ اللہ نے تو مجھے زمین والوں پر امین بنایا ہے، لیکن تم مجھے امین نہیں سمجھتے۔ اسی درمیان میں ایک صحابی نے اس کے قتل کی اجازت چاہی، حضور نے انہیں روک دیا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو فرمایا کہ اس کی نسل سے ایک جماعت پیدا ہوگی جو قرآن پڑھے گی، لیکن قرآن اس کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک گروہ نکلے گا، گویا یہ شخص اسی گروہ کا ایک فرد ہے۔ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے۔ ان کی خاص پہچان سر منڈانا ہے۔ وہ ہمیشہ گروہ در گروہ نکلتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کا آخری دستہ مسیح دجال کے ساتھ نکلے گا۔ جب تم ان سے ملو گے تو انہیں اپنی طبیعت و سرشت کے لحاظ سے بدترین پاؤ گے۔ شکل مومنہ اور کیا ہوتا ہے کرتوت کافران۔ یہ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں اختلاف و تفریق کا واقع ہونا مقدر ہو چکا ہے۔ یہ تو خضر نے کرانی ہی کرانی ہے، مطلب یہ تو تقدیر ہے، یہ تو نہیں ٹلے گی۔ پس اس سلسلے میں ایک گروہ نکلے گا جس کی باتیں بظاہر دل فریب و خوش نما ہوں گی۔ یہ نوٹ کرنے کی بات ہے، جس کی باتیں بظاہر دل فریب اور خوش نما ہوں گی، لیکن کردار گمراہ کن اور خراب ہوگا۔ یہ قرآن مجید میں یہ باتیں خوبصورت کرنا جو ہے نا، اس کا ذکر سورہ انعام میں آیا ہے۔ زخرف القول غرورا، زخرف القول، قول کا زخرف سنہری پن، یعنی بات بڑی سنہری لیکن ہے دھوکہ، ڈسپٹیو بات، لیکن الفاظ کا چناؤ بہت ہی اعلیٰ عمدہ، یعنی دل مو لینے والا انداز گفتگو، لیکن جو ہدف ہے وہ گمراہ کن۔ تو یہ اقوال زرعی کن لوگوں کے ہوتے ہیں؟ اقوال زرعی، ایک اقوال زرعی حکمت برے ہوتے ہیں، ایک اقوال زرعی الفاظ آپ کو بڑے زرعی نظر آئیں گے، اس کے معنی معلوم کرنے کی کوشش کریں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ قابل صد مبارک ہیں وہ لوگ جو فنا کے جذبے سے جئیں اور بقا کے جذبے سے مریں۔ الفاظ کیسے ہیں؟ اور اگر ایسے میں کم از کم دن میں ایسے 4 جملے بول دوں تو آپ روز میری محفل کیا کریں گے، باقی سمجھ آپ کو بھی کچھ نہیں آئے گی، کچھ مجھے بھی نہیں پتا کہ کیا مطلب ہے اس کا۔ تو یہ ساری شاعری اور یہ جو ملفوظات، وہ جو لوگ ایک دوسرے کو نقل کرتے رہتے ہیں، فلانے کا ملفوظہ تو فلانے کا، وہ ایسے ہی ملفوظات ہوتے ہیں نا، جن کی باتیں بظاہر دل فریب اور خوشنما ہوں گی لیکن کردار گمراہ کن اور خراب ہوگا۔ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ دیکھیں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات رکھی ہے کہ قرآن مجید سمجھ اسے آئے گا جو تحریکی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ اس کا ایک ہدف ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب ہے قرآن، اور اس سیرت کا بنیادی عنصر کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ جو اس کام میں ہی نہ لگے وہ سیرت کیا سمجھے گا اور قرآن کیا سمجھے گا؟ وہ سورہ فلق اس لیے پڑھے گا کہ وہ گانٹھوں پر پھونکنے والیوں سے بچ جائے گا، سورہ ناس اس لیے پڑھے گا کہ وسوسہ سے بچ جائے گا، وہ سورہ واقعہ اس لیے پڑھے گا کہ قرض اتر جائے گا، سورہ یاسین اس لیے پڑھے گا کہ وہ جو بڈھا مردہ نہیں ہوتے کو جان چھڑ جائے گی۔ اس نے ہدایت کے لیے تو کبھی پڑھنا ہی نہیں ہے۔
سارے کا سارے جو فضائل قرآن ہوں گے وہ یہی ہوگا، یہ آیت پڑھنے کا اتنا نفع ہے، یہ سارے ایک تاجرانہ ذہنیت کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہوگا. اور یہ دم کرنے سے جو ہے نا پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے، اور یہ دم کرنے سے کان میں مروڑ اٹھنا بند ہو جاتا ہے، اور یہ پڑھ کے پھونکنے سے دشمن کا منہ کالا ہو جاتا ہے، اور یہ پڑھنے سے حفاظت ہو جاتی ہے. تو قرآن ان کاموں کے لیے تو نہیں آیا تھا. پڑھیں گے تو صحیح، اب یہ والا قرآن حلق سے نیچے تو نہیں اترتا بھائی. اور اس میں پھر جب بندہ وہ خا اور ہا ہی نکالنے میں پڑ گیا، اب وہ عین نکلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ میزائل لانچر سے فائر ہوا ہے. پھر دین کی طرف لوٹنا انہیں نصیب نہ ہوگا یہاں تک کہ تیر اپنے کمان کی طرف لوٹ آئے. وہ اپنی طبیعت و سرشت کے لحاظ سے بدترین مخلوق ہوں گے. آپ ذرا ان لوگوں کے ساتھ ڈیل تو کر کے دیکھیے نا، معاملات میں تو پڑھ کے دیکھیے، پھر ان کی ساری نیکی کا جو ہے نا وہ لبادہ وہ میک اپ کی طرح اتر جائے گا. وہ لوگوں کو قرآن اور دین کی طرف بلائیں گے حالانکہ دین سے ان کا کچھ بھی تعلق نہ ہوگا. جو ان سے جنگ کرے گا وہ خدا کا مقرب ترین بندہ ہوگا. صحابہ نے فرمایا ان کی خاص پہچان کیا ہوگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا سر منڈانا. اچھا جی، یہ جو اب حدیث وہ بیان کر رہے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے ایک تمہید بھی باندھی ہے. کہتے ہیں اس حدیث کی خصوصیت یہ ہے کہ اصل حدیث بیان کرنے سے پہلے حدیث کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ قسم خدا کی آسمان سے زمین پر گر پڑنا میرے لیے آسان ہے، لیکن حضور کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا بہت مشکل ہے. اس کے بعد اصل حدیث کا سلسلہ یوں شروع ہوتا ہے. فرماتے ہیں یعنی یہ حضرت علی نے حدیث بیان کرنے سے پہلے یہ بات کہی. انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آخر زمانے میں نو عمر اور کم سمجھ لوگوں کی ایک جماعت نکلے گی. باتیں وہ بظاہر اچھی کہیں گے لیکن ایمان ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا. وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتے ہیں. اچھا جی، یہ ابو نعیم نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں کیڑے مکوڑوں کی طرح ہر طرف ملانے پھوٹ پڑیں گے، یعنی جن کی ظاہری شکل و صورت دینداروں والی ہوگی یہ لوگ پھوٹ پڑیں گے. پس تم میں سے جو شخص وہ زمانہ پائے تو اسے چاہیے کہ وہ ان سے خدا کی پناہ مانگے. اور یہ آپ تقریباً اکثر و بیشتر یہ کسی ایک جماعت کا معاملہ نہیں ہے. یہ ہوتی ہیں اصل میں. دیکھیں جیسے کسی کے دل میں بادشاہ بننے کی خواہش ہوتی ہے، جیسے کسی کے دل میں دولت مند بننے کی خواہش ہوتی ہے، ایسے ہی کچھ دل ہوتے ہیں جن میں صاحب کرامت ہونے کی خواہش ہوتی ہے. مجھ سے کوئی ایسی مطلب بغیر بیٹھے بیٹھے اشارہ کروں اور بتی جل جائے، اور اشارہ کروں اور بتی بجھ جائے، تو یہ بھی تو ایک بندے کو پیڈسٹل پہ بٹھا دیتی ہے نا یہ شے. تو اتنا تو دولت سے شہرت نہیں ملتی جتنی کہ کسی صوفی صاحب کی اس طرح کے معجزے کے نتیجے میں شہرت ہو جاتی ہے. کریا کریا، بستی بستی، ملک ملک. یہاں تو ایسے حضرات ہیں کہ جو یہاں پاکستان میں بیٹھ کے انگلستان میں دم کرتے ہیں، فیس آن لائن وصول کرتے ہیں موبائل پہ، اور شف آرام ہوا ہی. ہاں پھونک بھی جاتی ہے، ہوا کے دوش پہ جائے یا جو بھی جس طرح بھی جائے جاتی ہے، پھونک بھی جاتی ہے. اچھا جی، پھوٹ پڑیں گے. وہ زمانہ پائے تو اسے چاہیے کہ ان سے خدا کی پناہ مانگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب لوگ اپنی مسجدوں میں دنیا کی باتیں کریں گے. جب ایسا زمانہ آ جائے تو تم ان کے سامنے مت بیٹھنا، اللہ ایسے لوگوں سے بے پرواہ ہے. حضرت انس بیان کرتے ہیں، اب یہ ہے وہ بہت ہی اہم حدیث جو سارے اس مسئلے کو بالکل نکھار کے سامنے کر دے گی.
یہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ مدینے میں ایک بڑا ہی عابد و زاہد نوجوان تھا. یہ ان حدیثوں میں زیادہ نوجوان کا ذکر آ رہا ہے. تو نوجوانی میں یعنی یہ تو شاہ ولی اللہ نے یہ بات کہی ہے نا کہ ایک عمر ایسی ہوتی ہے انسان میں کہ اس کی عبادت بھی ریاکاری ہی ہوتی ہے. ایک یہ غلبہ رہتا ہے. اور اس معاملے میں جو سمجھدار لوگ ہیں ہمیشہ احتیاط کرتے تھے. تو مدینے میں ایک بڑا ہی عابد و زاہد نوجوان رہتا تھا. ہم تو کہتے ہیں در جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبری. ہم نے ایک دن حضور سے اس کا تذکرہ کیا, اس نوجوان کا جو بہت ہی عابد بڑا ہی زاہد, حضور سے اس کا تذکرہ کیا. حضور اسے نہیں پہچان سکے. ایک زاہد عابد شخص بڑا اللہ والا ہر وقت نماز روزوں میں لگا, حضور اسے نہیں جانتے. پھر اس کے حالات و اوصاف بیان کیے, جب بھی حضور اسے نہیں پہچان سکے. یہاں تک کہ ایک دن وہ اچانک سامنے آ گیا. جیسے ہی اس پر نظر پڑی ہم نے حضور کو خبر دی یہ وہی نوجوان ہے. حضور نے اس کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا اس کے چہرے پر میں شیطان کی خارش کے دبے دیکھتا ہوں. اتنے میں وہ حضور کے قریب آیا اور سلام کیا. حضور نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ تو ابھی اپنے دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ تجھ سے بہتر یہاں کوئی نہیں ہے؟ آ گئی بات سمجھ میں؟ وہ نیکی کا غرہ جن لوگوں کو ہو جاتا ہے اور وہ اپنے دل میں اپنے آپ کو شیخ سمجھ لیتے ہیں اور وہ دوسروں کا تزکیہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس نے جواب دیا ہاں. اس نے کہا ہاں میرے دل میں یہی تھا. اس کے بعد وہ مسجد کے اندر داخل ہوا. حضور نے آواز دی کہ کون اسے قتل کرتا ہے؟ حضرت ابو بکر نے جواب دیا میں. جب اس ارادے سے مسجد کے اندر گئے تو اپنے دل میں خیال کیا کہ ایک نمازی کو کیسے قتل کروں. اب یہ ایک نئی بات سمجھ میں آ جائے گی اس سے. حضور کہہ رہے ہیں جو شارع دین ہیں, جو اللہ کی طرف سے مامور ہیں, وہ پوچھ رہے ہیں کون قتل کرے گا. ان کے سب سے زیادہ جو سمجھدار صحابی ہیں, جو ان کے سب سے زیادہ قریب ہیں, افضل البشر بعد الانبیاء ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں قتل کروں گا. وہاں جا کے وہ ایک مخمصے میں پڑ جاتے ہیں کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے میں اسے کیسے قتل کروں. تو ایک شیطان کو قتل کرنے سے کس شے نے بچایا؟ اس کی ظاہری نیکی نے. ڈھال کیا شے بن گئی؟ اس کا جھوٹ, اس کا فاسق و فاجر ہونا. اس کی نماز ڈھال بن گئی. آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے, نماز پڑھ رہا ہے. وہ واپس آ گئے. جبکہ حضور نے نمازی کے قتل سے منع کیا, فقہ رکاوٹ ہو گئی. حضور ہی نے نمازی کے قتل سے منع کیا. پھر حضور نے آواز دی کون اسے قتل کرتا ہے؟ حضرت عمر نے جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں. جب وہ مسجد کے اندر گئے تو اس وقت نوجوان سجدے کی حالت میں تھا. وہ بھی اسے نماز پڑھتا دیکھ کر حضرت ابو بکر کی طرح واپس لوٹ آئے. پھر حضور نے آواز دی کہ کون اسے قتل کرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں. حضور نے فرمایا تم اسے ضرور قتل کر دو گے بشرطے کہ وہ تمہیں مل جائے. لیکن جب حضرت علی مسجد میں داخل ہوئے تو وہ جا چکا تھا. حضور نے ارشاد فرمایا اگر تم اسے قتل کر دیتے تو میری امت کے جملہ فتنہ پردازوں سے یہ پہلا اور آخری شخص ثابت ہوتا ہے. میری امت کے 2 افراد بھی آپس میں کبھی نہیں لڑتے. یعنی شیطان کا سب سے بھاری وار نیکی کے رستے گمراہ کرنا ہے. اچھا جی, اب اس کے بعد انہوں نے اپنی باقی تشریحات وغیرہ کی ہوئی ہیں, اس سے ہمیں کوئی اتنی غرض نہیں ہے,
لیکن بہرحال اب یہ جو حدیثیں سامنے آئی ہیں یہ تو آپ جب پڑھیں گے اگر تو بہت سی اور حدیثیں بھی آپ کو اس مضمون کی مل جائیں گی، یہ تو چنیدہ ہیں نا جو نکال کے چھانٹ کے لے کے آئے ہیں ہم۔ تو جو بات کھلی، جو سب سے بڑا دجل بنتا ہے، جو سب سے بڑا فریب بنتا ہے، وہ کیا بنتا ہے جی؟ وہ یہ نیکی بنتی ہے، اور وہ نیکی کہ جو انسان کو یہ تصور دے دے کہ میں باقیوں سے افضل ہو گیا ہوں، بہتر ہو گیا ہوں، مجھ سے بہتر اب کوئی بھی نہیں ہے، میں بہت اچھا ہو گیا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر وہ دجل پوری طرح جو ہے نا وہ شیطنت سوار ہو چکی ہے، لیکن لوگ اس کی ظاہری نیکی سے دھوکہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ اب کتنا متاثر ہو جاتے ہیں کہ اس کا چہرہ بڑا نورانی ہے، اس کے ماتھے پر وہ نمازوں کے محراب ہے۔ اب تو خیر لوگ بنا بھی لیتے ہیں کسی طرح، پتہ نہیں کوئی طریقہ کرتے ہیں، وہ رگڑ کے بنا بھی لیتے ہیں۔ تو یہ جو اپنے آپ کو زیادہ کوچنے مانجنے کا عمل ہے نا، اور اس کوچنے مانجنے کے عمل میں اصل فرائض سے بھی جو ہے وہ اس طرف توجہ بھی نہ رہے، وہ جو کبائر الاسم میں ان میں آدمی مبتلا ہو رہا ہو، اور چھوٹی چھوٹی مچھر چھان رہا ہو، اونٹ نگل رہا ہو، تو یہ وہ کیفیت ہے کہ جو اصل میں اس باطن کو ظاہر کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے جو بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اصل دین پھر کیا ہے؟ یہ تو لوگ جسے ہم دین سمجھ رہے ہیں، دین کا ظاہر، اس کی رسم، اس کے یہ معمولات جو ہمیں شریعت کے نظر آتے ہیں، ان کی اپنی اہمیت ہے، لیکن اسی کو کل سمجھ لینا اصل دین تو کوئی اور شے ہے۔ وہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ بے غرض ہونا۔ یہ نہیں کہ جناب اللہ کی رضا کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی مشہوری کی کوشش کر رہا ہو، کہے میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو یہ تو اللہ کی رضا نہیں ہے۔ تو یہ نیکی کے رستے در حقیقت سب سے بڑی گمراہی ہے جو دنیا میں آئے گی۔ اب وہ حضرت علی نے اسے قتل کر دینا تھا، انہیں ملا ہی نہیں، لیکن حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اسے کیوں نہیں قتل کر سکے کہ وہ ایک نیک کام میں مشغول ہے؟ اور یہی حضرت علی ہیں جن سے وہ حدیث بھی ہے، وہ جو قرآن مجید کی عظمت والی، اور یعنی وہ جس میں آتے ہیں نا کہ ایک فتنہ ہوگا اور اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ جب حضرت علی نے پوچھا تو جواب دیا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ سیف راستہ، محفوظ راستہ، بچت کا راستہ، نجات کا راستہ وہ قرآن مجید جو بتا رہا ہے وہ ہے۔ یہ جو دائیں بائیں سے سارے راستے آئے ہیں جس میں زیادہ بندہ نیک ہو جاتا ہے، یہ راستے در حقیقت وہ درست راستے نہیں ہیں۔ اور وہ جو ہم نے پڑھا تھا، جو مولانا امین حسن اصلاحی نے واقعات لکھے تھے، کہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ آدمی جب اس کا تزکیے کا ایک لیول ہو جاتا ہے تو اس کے علم لدنی والی جب کھڑکی کھل جاتی ہے تو وہ اللہ کو یعنی معرفت اسے ویسی حاصل ہو جاتی ہے، اس کا احاطہ ویسے کر لیتا ہے جیسے وہ شے ہے، بالکل اس طرح اس کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ دجل اور فریب میں مبتلا ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اور یہ جو میں نے شخصیات آپ کے سامنے رکھی تھیں، ابلیس کی شخصیت، سامری کی شخصیت، بلم بن باورا کی شخصیت، ابو عمر راہب کی شخصیت، اور آج ویسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا لیکن آج میں ذرا تھوڑا سا اور آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا، یہ جو غلام احمد قادیانی کی شخصیت ہے، اس کے اگر آپ وہ پڑھیں نا جو بھی حالات و واقعات ہیں، تو یہ بھی پورے صوفی بزرگ تھے، اسی لیے وہ لائن ملتے وہ نبوت ہی مل گئی نا۔ خواب شاب تو پہلے ہی آنے شروع ہو گئے تھے، تو بس پھر مل گئی آگے، روشنیاں نیلی پیلی بندے کو نظر آئیں تو پھر آخری روشنی وہ والی بھی آئی گئی۔ تو یہ محفوظ رستہ نہیں ہے، یہ خضر والا جو رستہ ہے نا یہ محفوظ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اسے چھوڑ کے آ گئے تھے، اور محفوظ رستہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ سب کو دیا ہے، جو اپنے سابق میں چھوڑا ہے، اور جو الحمدللہ اللہ نے محفوظ کر دیا، ہم تک پہنچ گیا، وگرنہ یہ ساری چیزیں آج گم ہو چکی ہوتی۔ تو بہرحال ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ٹھیک ہے، جس کو اللہ ہمیں آپ کو نیک نظر آئے تو بے شک نیک ہو، ہمیں اس پر کوئی فتویٰ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اسے خارجی بنائی کے چھوڑیں اور دجال بنائی کے چھوڑیں، لیکن ہم نے فالو کس کو کرنا ہے؟ اس شخص کو نہیں کرنا ہے، اس فرد کو نہیں، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ اسے نمٹ لے گا جب نپٹے گا،
ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت اس کو رہنما بنا کر چلیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. سبحان اللہ والحمد للہ ولا